किस नंबर 1 मन के मोहल्ले में शकील अहमद चौहान। मोहब्बत बेदर्द सा दर्द है। नावल खातून ने अपने हैंडबैग से निकाला ही था। उस खातून के साथ बैठे हुए लड़के के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट आ टपकी। उसने खातून की तरफ देखा जो हिजाब में थी। हाथों पर उसने बारीक कपड़े के काले दस्ताने चढ़ा रखे थे। चेहरे पर निकाब था। सिर्फ उसकी स्याह गहरी आंखें नजर आ रही थीं। खातून की नज़रें नावल के पन्नों पर लफ्ज़ों का ताक़ब कर रही थीं। वो लड़का उठा और वॉशरूम की तरफ चल दिया। वो 25 साल का पुरकशिश लड़का था जिसकी रंगत गोरी और कद काठ मतवास था। रोशन पेशानी के ऊपर हल्का सा मेहराब था जो अक्सर लंबे स्याह बालों के नीचे छिपा रहता था। काली स्याह आंखों में अक्सर व बेशतर लाली रहती। उस लड़के ने वॉशरूम की तरफ जाते हुए बिजनेस क्लास के दूसरे मुसाफिरों पर वजबी से निगाह डाली जिसमें से अक्सर व बेशतर लंच करने के बाद नींद की आगोश में थे। इस जहाज़ ने लंदन के मैत्रो एयरपोर्ट से लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरना थी। वो लड़का वापस आकर अपनी सीट पर बैठने लगा तो बैठने से पहले उसने फिर से नावल पढ़ती हुई खातून को बगौर देखा। उस खातून की उम्र 35 के आसपास थी। वो अपनी धुन में मगन नावल पढ़ रही थी। वो नौजवान सोना चाहता था पर उसे नावल पढ़ती हुई खातून की लाइट से उलझन हो रही थी। पायलट ने मुसाफिरों के आराम को महफूज खातिर रखते हुए रूटीन में जलने वाली काफ़ी सारी लाइट्स ऑफ कर दी थी। खातून ने नावल के अगले सफ़े को बड़े सलीके से पलटा। लड़के की नज़र उसके हाथों पर थी जिसका अंदाज़ा खातून को हो चुका था। लड़के की बेचैनी भी उसने भांप ली थी। भाई, आपको मेरी वजह से कोई परेशानी है? खातून ने नफीस आवाज़ के साथ पूछा था। खातून का लोबो लहजा और तर्ज तकम्मुल नहायत उम्दा था। थोड़ी सी रोशनी में भी मेरी नींद उड़ जाती है। लड़के ने संजीदगी से अपनी परेशानी बयान कर दी। खातून के रुखसार पर मीठी मुस्कुराहट नमूदार हुई। उसने बाएं हाथ में नावल संभाला और दाएं हाथ की शहादत वाली उंगली से लाइट का बटन ऑफ कर दिया। मेरे ख्याल में तो नींद का ताल्लुक दिल के सुकून से है। दिल मुतमईन हो तो कहीं भी नींद आ जाती है। खातून ने लाइट ऑफ करने के बाद नौजवान के चेहरे का जायजा लेते हुए अपनी राय दी थी। किसी के मिजाज का ताल्लुक सुकून या बेसुकूनी से नहीं होता। मैं बड़ा मुतमईन और पुरसुकून हूँ। नौजवान ने भी खातून को बगौर देखकर जवाब दिया। खातून के होंठों पर नौजवान की बात सुनकर फिर से हल्का सा तबस्सुम आया था। भाई, मैंने आपकी बात नहीं की थी। खैर, आप आराम करो। खातून ने सीट की पुश के साथ टेक लगाई और खुली आंखों से ऊपर देखने लगी। नावल उसने अपनी गोद में रख लिया था। उससे पहले पिछले 6 घंटों की मुसाफत के दौरान उसकी आंखों दोनों ने तारफी मुस्कुराहट के साथ सिर्फ हाय, हेलो, सलाम, दुआ, थैंक्स और शुक्रिया ही के एक दूसरे से लफ्ज़ कहे थे। खातून की गोद में पड़े हुए नावल ने एक दफ़ा फिर से नौजवान की तवज्जो हासिल कर ली थी। आप भी इस तरह के नावल्स पढ़ती हैं? नौजवान ने सोने की बजाय सवाल पूछ ही लिया। खातून उसकी आवाज़ पर चौंकी और उसकी तरफ देखकर पूछा, किस तरह के मतलब? मैं समझी नहीं। अब की बार खातून के चेहरे पर संजीदगी थी। डाइजेस्टो में किस बार छपने वाले नावल्स जिनका कोई मकसद नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ वक्त का ज़िया है। नौजवान ने 2 टोक खुद ही तबसरा कर दिया। आप नहीं पढ़ते ऐसे बेमकसद नावल्स? खातून ने सवालिया नज़रों से पूछा ही था। नौजवान ने हल्का सा कहका लगा दिया और ज़ोर से हंसता अगर उसने दूसरे मुसाफिर की नींद का ख्याल ना होता। एक बात थी, वो दोनों धीमे सुरों में अपनी बात कर रहे थे। मैंने तो बाज़ला को भी सख्ती से मना कर दिया है, खबरदार जो ऐसे नावल्स पढ़े। बाज़ला आपकी शरीके हयात है? खातून ने हौले से पूछा। मैंने अभी शादी नहीं की। नौजवान ने खुश्क लहजे में जवाब दिया। बहन है? खातून ने अंदाज़ा लगाया। नौजवान ने नफ़ी में गर्दन हिलाई और कहने लगा, बहन तो नहीं है। हाँ, बहन जैसी ज़रूर है। खातून ने सुना तो हल्का सा मुस्कुराई, फिर से टेक लगाई और ऊपर देखने लगी। लड़के ने हिजाब के बावजूद उसके मुस्कुराहट देख ली थी। आप मेरी बात पर मुस्कुराए क्यों? नौजवान ने कुछ खफगी से पूछा। गहरी नज़र है आपकी। पर्दे के पीछे वाली मुस्कुराहट भी देख लेते हैं। ये मेरे सवाल का जवाब तो नहीं है। लड़के के रूखे लहजे पर खातून ने उसे देखा, फिर संजीदगी से कहने लगी,
دیکھو بھائی، رشتہ جیسے بیساکھیوں کے سہارے نہیں چلتا۔ بہن صرف اور صرف بہن ہوتی ہے، بہن جیسی نہیں ہوتی۔ ہم اکثر کہتے ہیں یہ میری بہن جیسی ہے، وہ خاتون میری ماں جیسی ہے، آپ میرے باپ جیسے ہیں، تم میرے بیٹے جیسے ہو۔ کبھی کوئی مرد یہ نہیں کہتا میں اس خاتون کو اپنی بیوی جیسا ہی سمجھتا ہوں۔ آپ نے کبھی بھی کسی خاتون کے منہ سے یہ نہیں سنا ہوگا میں اس پر کو اپنے شوہر جیسا سے ہی سمجھتی ہوں۔ اب آپ نے طے کرنا ہے کہ بازلہ آپ کی بہن ہے یا نہیں ہے، جیسے کو بیج میں سے نکال دو۔ ویسے تو میں جلدی ہار نہیں مانتا، بہت ضدی ہوں، پر آپ کی بات دل کو لگی ہے، میں اقرار کرتا ہوں بازلہ میری بہن ہے۔ دونوں کے ہونٹوں نے مسکراہٹ کا مزہ لوٹا۔ وہ لڑکا اس کی ساری گفتگو کے دوران پہلی بار مسکرایا تھا۔ آپ تو فوراً رشتہ بنا لیتی ہیں، آپ کب سے مجھے بھائی کہہ رہی ہیں؟ بھائی مجھے کہاں آتے ہیں رشتے بنانے؟ خاتون نے اپنی گود پر پڑے ہوئے ناول پر ایسے ہاتھ پھیرا جیسے وہ کوئی مقدس چیز ہو اس کی نظر میں۔ اس کے بعد خاتون نے اپنے پہلو پر پڑے ہوئے ہینڈ بیگ میں سے وہ ناول رکھ دیا۔ لڑکے نے اس سارے عمل کو بڑے غور سے دیکھا تو دل کی بات زبان پر لے آیا۔ لگتا ہے آپ کو اس ناول سے خاص لگاؤ ہے۔ خاتون نے بغیر تمل کے کہا، کوئی خاص وجہ؟ یہ میری ہی کہانی ہے، خاتون نے نظریں جھکائے ہی کہہ دیا۔ بازلہ کی بھی اس ناول کو پڑھنے کے بعد آپ جیسی رائے ہوتی ہے۔ کہنے لگی، بھائی یہ ناول پڑھ کر مجھے ایسا لگا جیسے یہ میری ہی کہانی ہو۔ ناول حیدر اس کی پسندیدہ رائٹر ہے۔ بازلہ کے پاس اس رائٹر کے سارے ناولز موجود ہیں۔ لڑکا بڑے ذوق و شوق سے بازلہ کی باتیں خاتون کو سنا رہا تھا، حالانکہ وہ زبان بالکل بھی نہیں تھا۔ نمل حیدر آپ کی بہن بازلہ کی تو پسندیدہ رائٹر ہے، اور آپ کی؟ خاتون نے اشتیاق سے پوچھا۔ بزنس مین ہوں، شعر و شاعری اور ادب سے بالکل لگاؤ نہیں ہے، کتابیں پڑھتا ضرور ہوں مگر یہ فضول قسم کی تو بالکل بھی نہیں۔ بس ہمارا سارا ادب صرف دو لفظ کے گھومتا ہے، محبت اور عشق۔ جہاں تک شاعری کی بات ہے وہ ہجر اور درد کے سہارے چل رہی ہے، دوسرے رائٹر کی ابھی بات نہیں کرتے۔ آپ نمل حیدر کو ہی لے لیں، سارے کے سارے ناولز محبت پر لکھ ڈالے۔ خاتون غور سے لڑکی کی باتیں سن رہی تھی۔ آپ نمل حیدر کے خلاف ہیں یا محبت کے؟ خاتون نے شائستگی سے پوچھا۔ دونوں کے۔ محبت ایک ایسا لفظ ہے جس کا سہارا لے کر دنیا میں سب سے زیادہ دھوکہ دیا جاتا ہے، لڑکے نے تلخی سے جواب دیا۔ خاتون اس کے جذباتی پن سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ محبت کی مخالفت تو سمجھ آ گئی، آپ کے بقول محبت دھوکے کا سبب بنتی ہے، نمل حیدر کے کیوں خلاف ہو؟ خاتون نے بڑے مزے سے پوچھا۔ وہ خیالی کردار تخلیق کر کے محبت کی وکالت کرتی رہتی ہے، لڑکے نے کسی ضدی بچے کی طرح جواب دیا۔ نمل حیدر نے صرف وہ کردار تخلیق کیے ہیں جو ہمارے ارد گرد معاشرے میں موجود ہیں، وہ کرداروں کو سوچتی نہیں ہے بلکہ دیکھتی ہے، جو اسے دکھائی دیتا ہے وہ ویسے ہی لکھ دیتی ہے۔ خاتون نے یقین کامل سے کہا، آپ تو ایسے بات کر رہی ہیں جیسے آپ نمل حیدر کو جانتی ہیں۔ محبت بے در سا درد ہے، وہی ناول ہے نا جس میں لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کی خاطر جان دے دیتے ہیں؟ جی ہاں۔ امپاسبل، اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ہاں یاد آیا، عقل سلیم اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ بات میری سمجھ سے تو باہر ہے، لڑکا جذباتی انداز میں بولا۔ جو سمجھ میں آ جائے وہ بات کہلاتی ہے اور جو نہ سمجھ میں آئے اسے محبت کہتے ہیں، خاتون نے کسی دانشور کی طرح جواب دیا۔ کچھ توقف کے بعد دوبارہ گویا ہوئی۔ ماں کی ممتا کو آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اس نے عجیب نظروں سے خاتون کی طرف دیکھا اور کچھ دیر دیکھتا رہا، پھر ایئر ہوسٹس کو بلانے کے لیے بیل بجائی۔ ایئر ہوسٹس آئی، لڑکے نے اس سے پانی منگوایا، وہ پانی لائی، لڑکے نے ایک ہی سانس میں سارا پانی ختم کر دیا۔ آپ نے جواب نہیں دیا؟ خاتون نے سوالیہ نظروں سے لڑکے کی طرف دیکھا، وہ گردن جھکائے ہوئے تھا، اس کی نظریں مٹر گش کر رہی تھیں۔ ماں کی ممتا کو چھوڑیں، آپ یہ بتائیں کہ نمل حیدر کو کیسے جانتی ہیں؟ لڑکے نے شعوری طور پر بات گول کر دی۔ خاتون نے جانچتی نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور کچھ سوچ میں پڑ گئی۔ چند لمحوں کے بعد کہنے لگی، میرا ماننا ہے کہ رائٹر کی تحریریں اس کی شخصیت کی عکاسی کرتی ہیں۔ میں نمل حیدر کو اس کی تحریروں کی وجہ سے جانتی ہوں،
معاف کیجیے گا، آپ کی نمل حیدر خود بھی ایک کریکٹر ہی ہیں۔ لڑکے نے پھر سے اپنی رائے دی تھی۔ وہ کیسے؟ خاتون نے عجلت میں پوچھا۔ دیکھیں نا، سوشل میڈیا کے دور میں اتنی بیکورڈ ہیں، ٹی وی پر نہیں آتی کوئی تصویر نہیں ہے، اس کی بازلہ بیچاری گوگل پر سرچ کرتی رہتی ہیں، وہ اس کی نجی زندگی ہے، جیسے چاہے گزارے۔ خاتون نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ وہ تن سے مسکرا دیا۔ محبت پر لکھنے والی محبت کو نہیں سمجھتی، اسے چاہیے لوگوں سے ملے، لوگ اسے ٹی وی پر دیکھنا چاہتے ہیں، اس کی باتیں سننا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ تصویریں بنوانا چاہتے ہیں، لوگ محبت کرتے ہیں ان سے۔ محبت میں دیکھنے کی شرط کہاں ہوتی ہے؟ وہ اپنے چاہنے والوں سے وہ کہنا چاہتی ہے، وہ اپنے ناولز میں لکھ دیتی ہے۔ یہ محبت کی ایک الگ اور مختلف صورت ہے۔ محبت مجھے نفرت ہے محبت سے، وہ لڑکا دانت پیستے ہوئے بولا۔ اس نے اپنے دل کا غبار نکال لیا تھا۔ خاتون نے شفقت سے کہا، اس کے شانے پر اپنا ہاتھ رکھا اور شائستگی سے کہنے لگی، دیکھو بھائی، محبت سے اتنی نفرت مت کرو، اگر یہ ظالم ہو گئی تو یہ کہ جو اس کے جتنے خلاف ہوتا ہے یہ اس سے اتنے ہی طواف کرواتی ہے اپنے حضور۔ خاتون نے نصیحت کی تھی، طرز پر اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔ لڑکے نے اس کی بات سن کر اپنی آنکھیں موند لی۔ کچھ پل دونوں اطراف خاموشی رہی۔ ہم بغیر تعارف کے گھنٹے بھر سے باتیں کیے جا رہے ہیں۔ میں مزمل بیگ ایکسپورٹر ہوں، لیدر اور ٹریک سوٹ کی۔ فرانس، جرمنی اور UK کی سپورٹ کرتا ہوں۔ لاہور میں 2 فیکٹریاں ہیں۔ میں نمل حیدر ہوں، رائٹر ہوں، کئی ناول لکھ چکی ہوں۔ نمل نے مزمل کے انداز میں ہی خود کا تعارف کروایا۔ مزمل بیگ حیرت میں مبتلا تھا۔ وہ گھنٹے بھر سے جس خاتون کی مخالفت کر رہا تھا وہ اسی کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، دراصل میرا مطلب وہ، مزمل بیگ نے رک کے کہا۔ دیکھو بھائی، آپ کی کوئی بات مجھے بری نہیں لگی، اب میری سنو۔ آپ نے کہا تھا کسی کے مزاج کا تعلق سکون یا بے سکونی سے نہیں ہوتا۔ میں بڑا مطمئن اور پرسکون ہوں۔ اگر طبیعت میں محبت ہو تو سکون چہرے سے ہی نظر آ جاتا ہے، اس نے بتانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ آپ نے یہ بھی کہا تھا نمل حیدر کریکٹر ہے۔ میرا ماننا ہے ہر رائٹر پہلے خود ایک کریکٹر ہوتا ہے، تبھی تو وہ معاشرے میں بکھر کر اپنی جلدی پہچان بنا لیتا ہے، کیونکہ وہ اس کے قبیلے ہی سے ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کو بھی پہچان لیا ہے، آپ بھی کریکٹر ہیں۔ آپ کی کہانی یقیناً بہت الگ اور مختلف ہوگی، پر ابھی ادھوری ہے۔ آپ محبت اور نفرت کی وادیوں کے درمیان خود کو کھوج رہے ہیں۔ جب آپ محبت کی منزل پا لو گے تو مجھے فون کرنا، تب میں آپ پر بھی ناول لکھوں گی۔ میرے ناول محبت بے در سا درد ہے کہ کرداروں پر بھی آپ کو اعتراض تھا۔ آپ کے خیال میں وہ کردار خیالی ہیں، حقیقت میں ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ رفت اور رمیز کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا، صرف اس کے نام تبدیل کیے تھے، باقی سب کچھ حقیقت ہی تھا۔ نمل حیدر نے بڑے سلیقے سے بات کی تھی۔ نمل حیدر نے اپنے ہینڈ بیگ سے اپنا لیڈیز وائلٹ نکالا اور اپنا وزٹ کارڈ مزمل بیگ کو تھما دیا۔ اس نے چپ چاپ ہی تھام لیا۔ نمل حیدر سلیقے سے پھر بول پڑی، میں آپ کو ڈائجسٹوں میں چھپنے والے درجنوں ناولز کے نام بتا سکتی ہوں جس کو پڑھ کر ہزاروں افراد کی زندگیوں میں تبدیلی آئی ہے۔ جس تحریر کو پڑھ کر بھٹکتے ہوئے رستوں پر آ جائے اسے وقت کا ضیاع کہنا ناانصافی ہی ہوگی۔ آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ نمل حیدر محبت کی وکالت کرتی رہتی ہے۔ مزمل بھائی، میں کون ہوتی ہوں محبت کی وکالت کرنے والی؟ محبت تو خود ہی وکیل ہے۔ جس کی وکیل خود محبت ہو وہ خود ہی میں خود کفیل ہو جاتا ہے۔ نمل حیدر نے فصاحت سے ساری بات کی تھی۔ اس وقت مزمل کے رخ روشن پر کئی ساری الجھن کو بصیرہ تھا۔ وہ ذہنی طور پر اس وقت محبت اور نفرت کی درمیانی خلیج پر کھڑا تھا۔ نمل حیدر نے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھے تو مسکرائی اور میٹھی آواز میں کہنے لگی، مزمل با، آخری بات ماں کا ذکر ہوتے ہی آپ کے چہرے کے خد و خال تبدیل ہو گئے تھے، ایسا کیوں تھا؟ میں یہ تو نہیں پوچھوں گی کہ آپ کا نجی معاملہ ہے۔ چند دن پہلے ایک نئے رائٹر کا ناول پڑھنے کا موقع ملا۔ اس نے ایک لائن بڑی اچھی لکھی تھی، ماں جیسی بھی ہو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دیتی ہے۔ حسین اتفاق ہے، آپ کا نام میم سے شروع ہوتا ہے، ماں اور محبت بھی میم سے ہی ہے۔ مجھ سے ایک دفعہ ایک فین نے ای میل کے ذریعے پوچھا، نمل آپ بھی محبت کا مطلب تو بتائیں۔
میں چند دن تک سوچتی رہی، پھر مجھے جواب مل گیا۔ محبت کا مطلب ہے ماں، اور ماں کا مطلب ہے محبت۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہم لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اترنے والے ہیں۔ حفاظتی بیلٹ باندھ لیجئے اور کرسی کی پشت سیدھی کر لیں۔ ایئر ہوسٹس نے نمل حیدر کی حکمت سے بھری باتوں کا سلسلہ توڑا تھا۔ جہاز کی لینڈنگ کے بعد مزمل نے نمل حیدر کا ہینڈ بیگ کیری سے نکال کر اس کے حوالے کیا تھا۔ نمل حیدر نے مشکور نگاہوں سے اسے دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگے، مزمل بھائی، کوئی بات ناگوار گزری ہو تو معذرت خواہ ہوں۔ مزمل بیٹا، کیا بات ہے؟ جب سے آئے ہو کچھ الجھے الجھے سے ہو، ممتاز بیگم نے حلیمی سے پوچھا۔ دادو، کئی گھنٹے کی فلائٹ تھی، بس تھکاوٹ ہے اور کچھ نہیں۔ آپ پریشان نہ ہو، مزمل نے بات ٹالتے ہوئے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تم جا کے آرام کرو، کل بارات کے ساتھ بھی تم نے جانا ہے، ممتاز بیگم نے لمحے بھر کی تاخیر کیے بغیر کہا۔ مزمل نے سنا تو اس نے شکایتی نظروں سے اپنی دادی کو دیکھا۔ دادی کے چہرے پر سنجیدگی بڑھ گئی۔ مزمل بیٹا، میں بلقیس سے وعدہ کر چکی ہوں کہ مزمل بارات کے ساتھ ضرور جائے گا، اس بیچاری کا مان رہ جائے گا۔ دادو، آپ کچھ زیادہ ہی ماسی بلقیس پر مہربان ہیں، مزمل نے خشک لہجے میں جواب دیا۔ بلقیس کا تجھ پر بڑا احسان ہے مزمل بیٹا۔ مجھ پر احسان؟ وہ کیا؟ مزمل نے حیرت اور تجسس سے کہا۔ بتاؤں گی، ضرور بتاؤں گی وقت آنے پر، ممتاز بیگم نے گھائل آواز کے ساتھ کہا۔ مزمل کے چہرے پر کئی سوال بکھر گئے۔ ممتاز بیگم نے دیکھا تو جلدی سے مسکراتے ہوئے بات بدل دی۔ تم بیٹی پر مہربان ہو اور میں اس کی ماں پر؟ بازلہ کہاں ہے؟ نظر نہیں آئی، مزمل نے پوچھا۔ تمہارے لیے ریشن سیلڈ بنانے گئی ہے، ممتاز بیگم نے بتایا۔ دادو، میں اپنے روم میں جا رہا ہوں، آپ کھانا وہیں بھجوا دیجیے گا، مزمل یہ کہتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ کھانا تمہارے روم میں لگ چکا ہوگا، ممتاز بیگم نے یقین کے ساتھ کہا۔ بھائی السلام علیکم، بازلہ نے مزمل کو دیکھتے ہی کہہ دیا، جو اپنے بیڈ روم میں داخل ہوا تھا۔ بازلہ بیڈ روم میں ڈریسنگ کر رہی تھی۔ وعلیکم السلام، مزمل نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اس نے وارڈروب سے کپڑے نکالے اور واش روم میں گھس گیا۔ وہ واش روم سے نکلا تو بازلہ بھی ٹرالی کے ساتھ کمرے میں وارد ہوئی۔ بازلہ نے ٹیبل پر کھانا لگانا شروع کر دیا۔ مزمل شیشے کے سامنے بالوں میں برش کرنے میں مصروف تھا۔ بھائی، ڈنر ریڈی، بازلہ نے اسٹائل سے سینٹر ٹیبل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اطلاع دی۔ بھائی، آج میں نے آپ کے لیے فروٹ چاٹ کی جگہ ریشن سیلڈ بنایا ہے۔ میں نے ڈائجسٹ میں ریسیپی پڑھی تھی۔ ڈائجسٹ کا نام سنتے ہی مزمل نے عجیب نظروں سے بازلہ کی طرف دیکھا۔ بازلہ نے اپنی زبان دانتوں تلے دبائی اور چور نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ مزمل نے صوفے پر بیٹھنے کے بعد سب سے پہلے ریشن سیلڈ ہی اپنی پلیٹ میں ڈالا اور کھانے لگا۔ وہ خاموشی سے کھا رہا تھا اور بازلہ مجرم کی طرح اس کے سامنے کھڑی تھی۔ بھائی، سچ کہوں میں نے پچھلے 6 ماہ سے کوئی ناول، کوئی ڈائجسٹ نہیں خریدا۔ ہاں، وعدہ خلافی ضرور کی ہے، کالج میں سہیلیوں سے لے کر ضرور پڑھ لیتی ہوں۔ آج آپ سے پکا وعدہ کرتی ہوں، جب تک ڈاکٹر نہیں بن جاتی کوئی ناول نہیں پڑھوں گی، چاہے وہ نمل آپی کا ہی کیوں نہ ہو۔ نمل کا نام سن کر مزمل نے گردن اٹھا کر بازلہ کی طرف دیکھا۔ اس نے دل میں سوچا، بازلہ کو نمل حیدر سے متعلق بتاتا ہوں۔ وہ بھی سوچ ہی رہا تھا کہ بازلہ فٹ سے بول پڑی، سوری بھائی، مجھے پتا ہے آپ میرے لیے ہی کہتے ہیں، آئندہ نمل آپی کا ذکر بھی نہیں کروں گی، آپ کی قسم۔ بازلہ نے بڑی معصومیت سے قسم اٹھائی تھی۔ مزمل اس کے بھولے پن پر مسکرا دیا۔ بازلہ نے مزمل کی مسکراہٹ کا فائدہ اٹھایا اور جلدی سے فرمائش کر دی۔ بھائی، ایک ریکویسٹ تھی، بازلہ نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ مزمل نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا اور اپنے آبرو سے بولنے کا اشارہ کیا۔ پلاؤ بھی کھائے نا، بازلہ نے بات بدل دی۔ مزمل نے جانچتی نگاہ اس پر ڈالی اور کہنے لگا، اصل بات بتاؤ۔ آپ بھی باسط بھائی کی بارات کے ساتھ چلیں نا، امی نے سارے معراج کے میں مشہور کر دیا ہے کہ ہمارا سیٹ بھی بارات کے ساتھ آئے گا۔ سیٹ؟ مزمل نے سیٹ کا سن کر عجیب سا منہ بنایا تھا۔ امی نے معراج کے میں سب لوگوں کو آپ کا نام سیٹ صاحب ہی بتایا ہے، اگر آپ نہ گئے تو سارے شریکے میں امی کی ناک کٹ جائے گی۔ بازلہ، میں شادیوں میں نہیں جاتا، مزمل نے حتمی انداز میں کہا۔ بھائی، آپ مجھے بہن جیسی سمجھتے ہیں نا، پلیز میری خاطر ہی صحیح، بازلہ نے مؤدبانہ گزارش کی تھی۔
آپ نے طے کرنا ہے بازلہ آپ کی بہن ہے یا نہیں، جیسی کو بیچ میں سے نکال دو۔ نمل حیدر کے الفاظ مزمل کے کانوں میں گونجے۔ مزمل نے چشم الفت سے بازلہ کو دیکھا اور پھر کہنے لگا، تم بہن جیسی نہیں بلکہ تم میری بہن ہو، ہے تو بہت مشکل، پھر بھی برات کے ساتھ ضرور جاؤں گا۔ اس کی بات سن کر بازلہ خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ تھینکس بھائی، مزمل بھائی۔ مزمل گاڑی پارک کرنے کے بعد بیزار سے اپنی گاڑی سے اترا۔ برات شادی ہال کے بیرونی دروازے تک پہنچ گئی تھی۔ دلہن کی سہیلیوں نے باسط کا گلاب کی پتیوں سے سواگت کیا تھا۔ ماسی بلقیس اپنے بیٹے کے واری واری جا رہی تھی۔ بازلہ کبھی اپنے بھائی کی طرف دیکھتی اور کبھی مڑ کر مزمل کی طرف دیکھتی، جو برات ہی کی طرف آ رہا تھا۔ ہے تو ڈف اینڈ ڈم پر ہے خوبصورت، وشال نے سرگوشی کے انداز میں ماہم کے کان میں کہا۔ یہ بھی ہائے اللہ، ماہم نے دھیمے لہجے سے کہا۔ وہ مزمل کو دیکھ رہی تھی۔ اسے اشال کی بات سن کر انتہائی دکھ ہوا تھا۔ بڑا حوصلہ ہے بینش کا جو ایک گونگے بہرے بندے سے شادی کر رہی ہے، شمائل نے ناک چڑھاتے ہوئے ستارہ سے کہا۔ بازلہ نے یہ بات سن لی تھی۔ برات شادی ہال میں داخل ہو چکی تھی۔ بازلہ بیرونی دروازے پر مزمل کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ جیمز بانڈ کون ہے؟ ستارہ نے جلدی سے شمائل کے کان میں پوچھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کوئی جواب دیتی، اشال نے صدا لگائی، ہیلو مزمل بیگ۔ مزمل نے اجنبی نظروں کے ساتھ اشال کی طرف دیکھا، پھر چند لمحے سوچ کر بولا ہیلو، اور بازلہ کی طرف بڑھ گیا۔ ماہم نے زور سے کہنی اشال کو مارتے ہوئے کہا، یہ تو بولتا ہے، میں نے کب کہا یہ گونگا ہے؟ اشال نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ بازلہ اور مزمل بھی شادی ہال میں داخل ہو چکے تھے۔ بازلہ نے ادھر ادھر دیکھا اور ایک کونے میں مزمل کو لے کر جا کر بولی، بھائی آپ پلیز رخصت باسط بھائی کے ساتھ ہی رہیں، ہمارے رشتہ دار اور یہاں کے لوگ بڑے عجیب سے ہیں۔ ڈونٹ وری بازلہ۔ مزمل نے شفقت سے بازلہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے تسلی دی اور دولہے کے سٹیج کی طرف چل دیا۔ برائڈل روم کے باہر سے ماہم اور اشال اسے دیکھ رہی تھی، تو دوسری طرف ہال کے درمیانی پارٹیشن سے خواتین کی طرف جانے والے دروازے کے پاس سے ستارہ اور شمائل اس پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ مزمل جا کر باسط کے برابر میں بیٹھ گیا۔ میں نے تم سے پوچھا تھا یہ جیمز بانڈ کون ہے؟ ستارہ نے شمائل سے ایک ایک لفظ پر زور دے کر سوال پوچھا۔ یہ دولہے کا باس ہے، بہت امیر ہے، میں نے سنا ہے شادی کا سارا خرچہ اسی نے کیا ہے۔ شمائل نے مزمل کو چشم حسرت سے دیکھتے ہوئے ستارہ کو بتایا۔ دوسری طرف اشال نے سینہ تان کر ماہم کو خبر دی۔ یہ ہمارا ریلیٹیو ہے، ماہم نے شکی مسکراہٹ سے اشال کو دیکھتے ہوئے کہا۔ چل جھوٹی رشتہ دار اور تمہارا، آئی سویئر۔ اشال نے یقین دلانے کی کوشش کی، پھر بھی ماہم کے مکوٹے پر بے یقینی سی تھی۔ کرتا کیا ہے؟ ماہم نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ابا بتا رہے تھے یہ بڑا بزنس مین ہے، اشال نے جواب دیا۔ حکیم چچا آ گئے ہیں؟ ماہم نے عجلت میں کہا اور ساتھ ہی برائڈل روم میں گھس گئی۔ اشال نے بھی جلدی سے اس کی تلقین کی۔ اس کے برعکس شمائل اور ستارہ اپنی جگہ پر ہی کھڑے رہے۔ حکیم عاقل انصاری کے ہاتھ میں رجسٹر تھا، وہ دولہے کے سٹیج کی طرف جا رہے تھے۔ اس کے ساتھ دلہن کا باپ اور اس کے چند قریبی عزیز و اقارب بھی تھے۔ بازلہ فکر مندی سے ہال کی پارٹیشن والی جگہ ستارہ اور شمائل سے تھوڑی دور کھڑی تھی، جہاں دوسری طرف خواتین بیٹھی تھیں اور دوسری طرف مرد حضرات تھے۔ ننھی سی عمر اور اتنی فکر مندی، بازا سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی اور ڈاکٹر بننا چاہتی تھی۔ وہ اپنے چشمے کے اوپر سے دیکھ رہی تھی جیسے کوئی بڑا حالات اور واقعات دیکھ رہا ہو۔ نکاح شروع کرو، کفالت حسین دلہن کے باپ نے دیسی انداز میں کہا۔ اس کا کہنا حکم یا اجازت کے زمرے میں نہیں آتا تھا۔ مزمل نے دولہے باسط کی طرف دیکھا اور اسے اشاروں سے سمجھایا۔ باسط نے سر کو ہاں میں ہلا دیا۔ جی بسم اللہ کرے۔ مزمل نے حکیم صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ حق مہر کتنا ہوگا؟ دلہن کے باپ نے یک لغت پوچھا۔ مزمل نے باسط کی طرف دیکھا، اچانک اس کی نظر بازلہ پر پڑی۔ اس نے کھڑے ہو کر بازلہ کو ہاتھ کے اشارے سے سٹیج کی طرف بلایا۔ بازلہ تیز تیز قدموں کے ساتھ سٹیج کی طرف آئی۔ بازلہ پاس آئی تو مزمل بولا، بازلہ یہ پوچھ رہے ہیں حق مہر کتنا ہوگا؟ بازلہ نے جلدی سے جواب دیا، وہی شرعی حق مہر جو ہوتا ہے۔ حق مہر شرعی نہیں ہوگا،
بلکہ 5 لاکھ ہوگا۔ کفایت نے حتمی انداز میں فیصلہ سنایا۔ خالو جی، میں نے آپ سے پوچھا تھا، آپ نے تو اس وقت جواب دیا تھا وہی شرعی۔ باذلہ نے شکایتی نظروں سے کفایت سے کہا۔ آپ بھی اب بھی میں ہی کہہ رہا ہوں، کفایت نے سینہ تان کر جواب دیا، جیسا اپنا حق مانگ رہا ہو۔ مزمل کو اس کا اندازہ اور رویہ پسند نہ آیا۔ اس نے بڑے اطمینان سے پوچھا، حق مہر کیا ہے؟ کفایت کو کسی ایسے سوال کی توقع نہ تھی۔ اس نے پریشانی سے حکیم صاحب کی طرف دیکھا، جیسے اس کی مدد مانگ رہا ہو۔ حق مہر عورت کا حق ہے، شریعت نے اس کی کوئی حد مقرر نہیں کی۔ حکیم صاحب نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔ اس لیے تو میں بھی 5 لاکھ کہہ رہا ہوں۔ کفایت پھر سے جوش میں بولا۔ باذلہ نے بیچارگی سے مزمل کی طرف دیکھا، جو پہلے ہی سے باذلہ کو دیکھ رہا تھا۔ باذلہ سن تو نہیں پا رہا تھا، لیکن اپنے خالو کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ اس نے اشاروں سے باذلہ سے پوچھا کہ خالو کیا بول رہا ہے؟ باذلہ نے اسے ساری بات سمجھائی۔ باذت نے مزمل کو بازو سے پکڑ کر بلایا اور اشاروں سے کہا کہ آپ بات کرو۔ حق مہر معجل ہوگا یا غیر معجل؟ باذلہ نے کفایت سے پوچھا۔ کیا ہوگا؟ کفایت نے حیرانگی سے حکیم صاحب کی طرف دیکھا۔ حکیم صاحب کے بولنے سے پہلے ہی مزمل پھر بول پڑا۔ معجل مطلب موقع پر ادا کرنا ہے یا غیر معجل بعد میں ادا کرنا ہے؟ فرض کریں میں 5 لاکھ ابھی ادا کر دیتا ہوں تو آپ کی بیٹی کو ملے گا، آپ کو ہرگز نہیں، اور آپ کی بیٹی نکاح کے بعد ہمارے ساتھ جائے گی۔ اس میں آپ کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا محترم۔ حق مہر عورت کی عزت افزائی ہے، اس کی تکریم ہے۔ شادی شرطوں پر نہیں کی جاتی اور نہ ہی شرطوں پر چلتی ہے۔ مولوی صاحب آپ نکاح شروع کرے، حق مہر 40,000 ہوگا معجل۔ مزمل نے کفایت کو سمجھانے کے ساتھ ساتھ اپنا فیصلہ بھی سنا دیا۔ کفایت نے ایک بار پھر حکیم صاحب کی طرف دیکھا، جن کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ کفایت نے حکیم صاحب سے ایک طرف چلنے کی غرض کی، جو انہوں نے مان لی۔ چند منٹوں حکیم صاحب سے مشاورت کے بعد اس نے کہا، حکیم صاحب آپ نکاح پڑھوا دو۔ نکاح ہو گیا۔ مزمل نے 40,000 نکال کر حکیم صاحب کو تھما دیے کہ وہ دلہن کے حوالے کر سکے۔ حکیم صاحب برائڈل روم کی طرف چل گئے۔ مبارک ہو، مبارک ہو، یہ بے شمار عجیب و غریب آوازیں حال میں گونج اٹھی۔ دولہے کو گلے ملنے اور مبارکباد دینے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مزمل نے اسٹیج سے اترنے میں بھی عافیت جانی۔ باذلہ نے مشکور نگاہوں سے مزمل کی طرف دیکھا اور عورتوں کی طرف چل دی۔ اس کی ماں بلقیس پہلے ہی عورتوں والی سائٹ پر تھی۔ وہ اپنی بچپن کی سہیلیوں اور رشتہ دار عورتوں کے ساتھ مگن تھی۔ حکیم صاحب نے دلہن نشین کو نکاح پڑھایا اور اسے حق مہر دیا اور برائڈل روم سے نکل آئے۔ مبارک ہو بینش، ماہم نے گلے لگتے ہوئے کہا۔ واہ جی واہ، تمہاری تو لاٹری لگ گئی۔ تمہارا ہینڈسم بھی ہے اور ساتھ ساتھ ٹف اینڈ ڈم بھی۔ اشال بغیر سوچے سمجھے بول رہی تھی۔ ماہم نے اسے چٹکی کاٹی اور چپ رہنے کا سگنل دیا، مگر اشال کہاں ٹلنے والی تھی۔ میرا مطلب ہے یہ دونوں کلیش سے بچ جائیں گے، نہ وہ کچھ بولے گا اور نہ ہی وہ سنے گا۔ بینش، تمہاری پسند واقعی لاجواب ہے، دولہا بھائی دکھنے میں تو بہت ہی اچھے ہیں، ماہم نے اشال کو چپ کرواتے ہوئے کہا۔ باست ہے ہی بہت اچھے، بینش نے شرماتے ہوئے دل سے بات کہی تھی۔ اوئے ہوئے، ابھی سے تعریفیں؟ اشال کو ایک بار پھر بات کرنے کا موقع مل گیا۔ کھانا کھل گیا ہے، چند آوازیں بلند ہوئی، پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ آنکھوں کو کھانے کے علاوہ کچھ ہی نظر نہیں آ رہا تھا۔ دلہا اور اس کی سہیلیوں کو کھانا برائڈل روم میں پہنچا دیا گیا تھا۔ دلہن کی تو بھوک ہی اڑ گئی تھی۔ اس کی سہیلیوں کے ساتھ اشال بھی کھانے میں مصروف تھی۔ ماہم واش روم گئی تھی، مگر لوٹی نہ تھی۔ اشال کھانا کھاتے ہوئے تھوڑی تھوڑی دیر بعد کہہ دیتی، ماہم کا واش روم بھی لمبا ہو گیا ہے۔ ماہم ہال کے اس حصے میں جھانک رہی تھی جہاں مرد حضرات کھانا کھا رہے تھے۔ اس کی نظریں کسی کو کھوج رہی تھی۔ نظروں کی کھوج کا سفر جاری تھا، پھر اچانک نظروں کو اپنی منزل نظر آ گئی۔ مزمل واش روم سے نکل رہا تھا۔ وہ کھانے والی سائٹ پر جانے کے بجائے ہال کے بیرونی دروازے کی طرف چل دیا۔ ماہم نے دیکھا تو ایک ستون کے پیچھے ہو گئی تاکہ مزمل کو نظر نہ آ سکے۔ مزمل کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے قدموں کو کسی کی آواز نے روکا تھا۔ بھائی بھائی، باذلہ تیز تیز چلتی ہوئی اس کی طرف آئی۔ میں کب سے آپ کو فون کر رہی تھی، باذلہ نے پھولی ہوئی سانس کے ساتھ کہا۔
کیوں خیریت تو ہے؟ وہ آپ کی گاڑی میں بڑے والا سوٹ کیس ہے، وہ نکالنا تھا۔ بازلہ نے فون کرنے کی وجہ بتائی۔ یہ لو گاڑی کی چابی، حنیف کھانا کھا لے تو اس سے کہہ دینا، وہ نکال دے گا۔ مزمل نے بازلہ کو گاڑی کی چابی تھماتے ہوئے کہا۔ کھانا تو بہت مزیدار ہے، تو جاؤ کھانا کھاؤ۔ آپ نے کیوں نہیں کھایا؟ بازلہ نے گلہ کرتے ہوئے پوچھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، تم جاؤ شاباش اور کھانا کھاؤ۔ آپ جا کہاں رہے ہیں؟ نماز کے لیے، ظہر کا وقت ختم ہونے والا ہے۔ نماز کی جگہ تو یہاں بھی ہے، بازلہ نے اطلاع دی۔ یہاں بہت شور ہے، مزمل نے بیزاری سے جواب دیا۔ اگلی قسط اگلے دن۔ اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ۔